जिठानी ने जब सारा सामान छीन लिया तो मेरे शौहर ने किस वक्त नया सामान खरीदना शुरू किया और कब उसने मेरा कहना मानना शुरू किया, कब मेरे शौहर में तब्दीली आई, ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और आपके दिल की सारी मुरादें पूरी हों और आप बेटियों के नसीब बहुत अच्छे हों। तो मैं आपके लोगों के साथ अपनी इस वीडियो में अपना तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इसलिए जो लोग पसंद करते हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग हेट करते हैं, नफरत करते हैं, तो वो लोग बेशक मेरे चैनल पे ना आए, ना देखें, ना सुने, क्योंकि मेरा ये चैनल तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए है, हाई फाई फैमिलीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि उनके ये मसले मसाइल नहीं होते। और हमारे मिडिल क्लास घरानों के ना एक किचन, एक कमरा और एक बाथरूम, यहाँ तक ही हमारी खुशियाँ होती हैं, और ये भी हमसे अगर छीन ली जाएँ तो ये हमारे लिए एक मुसीबत बन जाता है। तो मैं इसलिए ना जो लोग मेरी इस वीडियो को पसंद नहीं करते वो प्लीज़ स्किप करके जा सकते हैं। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक तो मैं आपको बता दूं कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे हिफाजती इंजेक्शन लगे और उसकी वजह से ना उसका बुखार ही नहीं उतर रहा था। 2 दिन उसे बहुत ज़्यादा बुखार रहा, तो तीसरे दिन तंग आके ना और टेंशन में मैं उसे हॉस्पिटल ले गई। सब ने मुझे समझाया कि हिफाजती इंजेक्शन के बाद वो बुखार होना नॉर्मल है, उतर जाएगा, लेकिन मैं बहुत परेशान थी, बहुत रात को रोई कि मेरी बेटी को कहीं कुछ हो ना जाए। तो हम लोग फिर उसे चकवा ले गए थे डॉक्टर के पास, वहाँ से दवाई लाई है, लेकिन अभी तक तो मेरी बेटी को ना 2-2 3-3 घंटे के बाद फिर बुखार हो जाता है। तो मैं आज का दिन भी थोड़ा वेट करूँगी, उसके बाद फिर उसे ले जाऊँगी। दोबारा अगर उसे आज ना आराम आया सही तरीके से तो उसकी आंखें भी सूज गई हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे ना मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी गाड़ी में चकवाल, और ये गाड़ी जो है ये मेरे हस्बैंड ने और मेरे छोटे भाई ने ना मिल के लिए मुश्तरका। उसकी वजह ये है कि मेरे मैके में भी कोई मर्द नहीं है जो मेरी भाभीयों को और मेरी बहन को या मेरे वालिदैन के जो है ना पीछे से संभालने वाला हो। सिर्फ मेरे एक हस्बैंड है जो 2 घरों को संभाल रहे हैं, तो इसलिए गाड़ी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये गाड़ी जो है मेरे हस्बैंड की भी है और साथ में मेरे छोटे भाई की भी है, दोनों ने मुश्तरका मिल के खरीदी है। अब हमें जब भी कोई काम होता है तो मेरे हस्बैंड ही हमें लेके जाते हैं। और अभी आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक मेरा जो है वो यही है कि मैंने घर का सामान कैसे ख़रीदा और क्यों ख़रीदा। अच्छा जी, यहाँ पे ना जब हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, सारा सामान इकट्ठे बनता रहा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए पहला गिफ्ट टीवी लेके आए थे, वो भी मुझसे छीन लिया गया। अच्छा, फिर इकट्ठे रहते हुए मेरे हस्बैंड बेडशीटें लाते थे, पैसा जितना होता था वो सारा घर के अखराजात में इस्तेमाल करते रहते थे। और फिर मेरे जेठ जी जब कोरिया से वापस आए तो अचानक से वो नई फ्रिज, हमारी फ्रीज़र भी थी उस घर में, वो भी मेरे हस्बैंड ने खुद ख़रीदी हुई थी। फ्रीज़र भी था, फ्रिज भी थी, सब कुछ था। लेकिन जब हम नए घर में शिफ्ट हुए तो 2 पोर्शन बने हुए हैं हमारे सेटअप के ना। तो एक पोर्शन मेरे पास, एक पोर्शन में मुझे 2 कमरे दिए गए और साथ में जो है किचन और हॉल सेपरेट रखा उन्होंने कि इस हॉल में मेरे सास-ससुर भी मेरे साथ रहेंगे, बच्चे भी हैं, और किचन जो है उसमें सबका इकट्ठे पकाया जाएगा। मतलब जैसे उस घर में हम इकट्ठे खाते-पीते थे, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। तो फिर सामान जितना था वो सारा ला के जेठानी के सेटअप में उस दूसरी साइड पे रख दिया गया। तो मैंने जब एतराज़ किया तो मुझे रात के और चुप करा दिया गया। मेरे हस्बैंड भी इस वक़्त डरपोक थे, कहने लगे जब जॉइंट में है तो ये सब कुछ होना है, और एक ही घर में है ना, तुम जाके ले आया करो तुम्हें जो कुछ चाहिए हो वहाँ से। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं जाती थी फ्रिज में से जब कुछ लेने के लिए, तो जेठानी साहिबा फ्रिज को लॉक कर देती थी। और ये बात वो मैंने अपने जेठ सी को अपने कानों से कहते हुए सुना है कि जब वो आए तो फ्रिज को लॉक लगा दिया करो, चाबी छुपा दिया करो और कहा करो कि तुम्हारे जेठ चाबियाँ साथ ले गए। तो ये जब बात मैंने सुनी तो मैं अपने घर में वापस जब अपने हॉल में आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं हुआ। फिर मैंने ना मेरे हस्बैंड के जो ताया-अबू थे ना, मेरे जेठ के जो ताया-अबू और मेरे शौहर के, मतलब मेरे ससुर के जो बड़े भाई हैं, वो आए हुए थे। उन्हें मैंने अपने पास बुलाया अपने कमरे में ना, तो वहाँ पे मेरे शौहर भी बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि अब मैं किससे लड़ाई करूँ, मैं क्या करूँ? तो कहने लगे क्यों, क्या हुआ? तो मैंने उन्हें बताया कि ये मसला है, मैं उनके हॉल में गई हूँ, मैं बेटी के लिए मैंने दूध निकालना था फ्रिज में से, तो मुझे आगे से कहते हैं कि मैंने खुद अपने कानों से सुना, मेरे जेठ तभी अंदर बात कर रहे थे कि तुम चाबियाँ छुपा दिया करो और उससे कहा करो कि फ्रिज की चाबियाँ वो अपने साथ ले गया है। तो अभी आप बताएँ कि मैं क्या करूँ? ये मुझे कहते हैं कि यहाँ से उनके घर जाओ और वहाँ से चीज़ें ले आया करो, और उनकी ये हालत है। खुद इन्होंने मुझे नया कुछ बना के लेके देना नहीं है, और उनके साथ ये बात भी नहीं करते कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इनको बात तो करनी चाहिए ना कि जब जॉइंट में रह के सब कुछ इकट्ठे बनाया है और यहाँ आए हैं तो अभी स्पेस का भी हक है।
اچھا ہم لوگ الگ کیسے ہوئے، علیحدہ کیسے ہوئے، میرا کچن کیسے مجھے علیحدہ ملا، یہ ساری باتیں میں آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ میں نے یہ سارا سامان کیسے خریدا اور کس طرح میرے شوہر اس سارے سامان کو خریدنے کے لیے مان گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن جو ہے نا میرے کمرے میں ویسے تو ساری چیزیں ایک ہی کر کے میری جٹھانی اٹھا کے لے گئی تھی، کچن میں چند برتن تھے میرے پاس، میری جو یہ تھے ساس صاحبہ نے نا، چند ان کے برتن میرے کچن میں پڑے ہوئے تھے، وہ بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اور میرے روم میں نا ان کی میری ساس کی الماری تھی، وہ بھی اس وجہ سے تھی کہ میں اپنی ساس کے کپڑے جتنے بھی اس گھر میں بھی میں ہی دھوتی تھی، استری کرتی تھی، سسر کے بھی، اور اس گھر میں بھی میں ہی دھویا کرتی تھی، ان کی استری بھی کیا کرتی تھی، اس لیے ان کی الماری میری جو ہے نا میرے ہال میں میرے سیٹ میں صرف ایک الماری تھی، وہ بھی میری ساس نے اس وجہ سے بھی رکھی کہ باقی کے سارا سامان جٹھانی کے پاس ہے تو یہ ناراض نہ ہو۔ ان کی ساس کی طرف سے جو ہو سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن انہیں کرنے دیا نہیں جاتا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ پھر اسی طرح ایک دن میری جٹھانی صاحبہ نے میری ساس کو کہا کہ آپ اپنی الماری کو جو ہے نا ہمارے پاس یہاں پہ رکھ دو، کیونکہ وہ اکثر اپنے میکے چلی جاتی ہے اور پیچھے سے آپ کو کپڑے نکالنے پڑتے ہیں اور ان کی طرف آپ کو جانا پڑتا ہے۔ حالانکہ 2 قدموں کا ایک ہی صحن تھا، صحن تھوڑا بڑا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، تو اندر سے سارے دروازے لگے ہوئے ہیں، سب کا اندر سے رابطہ ہے نا، تو اس نے یہ بہانہ کیا کہ وہ کبھی سوئی ہوتی ہے دن کو اور آپ کو کپڑے نکالنے ہوتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ الماری یہاں پہ اٹھا کے لیں۔ اچھا میری ساس صاحبہ الماری مانگنے کے لیے آئی میرے پاس، مجھے کہتی ہیں کہ یہ ویسے بھی میری الماری ہے اور آپ ایسا کرو کہ تمہارے کپڑے بھی بیچ میں ہی پڑے رہیں، تو اس الماری کو میں نا یہ ساتھ والا جو بیچ والا روم ہے اس میں رکھوں گی، اور جب تمہارا دل چاہے تو آ کے وہاں سے اپنے بھی نکال لینا، شوہر کو بھی نکال کے دے دینا، اور میں اب وہاں پہ لے کے جانا چاہتی ہوں۔ تو اس وقت میرے پاس موبائل فون تھا، میرے ہسبینڈ گھر پر نہیں تھے، تو میں پریشان ہو گئی اور خاموش ہو گئی کہ ایک تو یہ لوگ سارا سامان پہلے ہی مجھ سے چھین چکے ہیں، ہال میں میرے پاس اور بھی کچھ ہے ہی کوئی نہیں، صرف 3 چارپائیاں، ایک بیڈ ہے اور 4 کرسیاں ہیں، اور اتنی بڑی کوٹھی بنی ہوئی ہے، اور اندر سامان دیکھے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سارا اس کا سیٹ اپ انہوں نے تیار کر دیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ مجھے کچھ لا کے دے رہے ہیں۔ تو میں بڑی پریشان بھی ہوئی اور رونے لگ پڑی بیٹھ کے نا، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اٹھ کے اپنی امی کے گھر چلی گئی، شکر ہے کہ میری امی جو ہے وہ گاؤں میں ہی ہے، تو میں اپنی امی کے گھر گئی، وہاں جا کے بیٹھ کے اپنی امی کو بتایا، تو امی کہتی ہیں کہ اب تمہارے رونے کا کیا فائدہ، میں کیا کر سکتی ہوں، ساری زندگی رونے دھونے میں میری بھی گزری ہے اور آگے تمہاری بھی ایسی ہے، تو ابھی یہ اس مسئلے کا یہی حال ہے کہ تمہارے شوہر سے بات کی جائے، خود اپنے شوہر سے بات کرو۔ تو میں نے کہا امی کتنی بار بات کر چکی ہوں، انہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، وہ ڈرتے ہیں، میں اب کیا کروں؟ تو بس اب میرے پاس ایک ہی حل ہے کہ اب میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں جانا وہاں پہ، مجھے صرف وہاں پہ دیواریں دیکھنی ہیں اور استعمال کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور اگر کہوں بھی تو پہلے ڈر کی وجہ سے اس وجہ سے نہیں کہتی تھی کہ آپ لوگوں نے مجھے جہیز کم دیا، میرا جہیز نہیں تھا اور اس وقت آپ کی گنجائش نہیں تھی مجھے جہیز دینے کی، اور میں نے اس وجہ سے سب کچھ برداشت کیا کہ کہیں گے کہ اتنی سہولتوں کی شوق تھا تو اپنے میکے سے لے کے آتی، تمہارے ماں باپ نے تمہیں کیوں نہیں دیا، تو میں یہ طعنہ نہیں سن سکتی تھی، اس وجہ سے میں نے اتنے سالوں سے اتنا کچھ برداشت کیا، تو ابھی جو ہے میں بات کروں اور پھر اگر وہ ایسی بات کر دیں تو بہتر ہے میں وہاں جاؤں گی نہیں۔ شام ہوئی، میرے ہسبینڈ نے خود میرے نمبر پہ کال کر دی، مجھے فون کیا اور کہتے ہیں دکان پہ تھے وہ، اس دن جمعرات کا دن تھا، مجھے یہ چیزیں نہیں بھولتی، اور جمعرات کو گوشت کی دکان پہ کافی رش ہوتا ہے، تو میرے ہسبینڈ جیسے ہی فری ہوئے انہوں نے میری طرف کال کی تو کہتے ہیں کہ میں گھر آیا ہوں، آپ کہاں ہو؟ میں گھر آیا ہوں، تو میں نے کہا میں امی کے گھر ہوں اور میں اب گھر واپس نہیں آؤں گی، تو کہتے ہیں کیوں نہیں آؤ گی؟ تو میں نے کہا بس میں نے گھر نہیں واپس آنا، آپ کی امی نے مجھ سے الماری مانگی ہے، میں لاک لگا کے آ گئی ہوں، الماری میں نہیں دوں گی، ساری چیزیں وہ ایک ایک کر کے اٹھا کے لیتی جا رہی ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کپڑے استری کرنے ہوتے ہیں اس کے لیے میرے پاس جو ٹیبل تھا وہ بھی وہ اٹھا کے لے گئی ہیں، اب میں نیچے کپڑا بچھاتی ہوں، اس پہ استری کرتی ہوں، میں کس بات کے لیے جو ہے نا میں صبر کروں؟ تو ابھی مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میرے ماں باپ کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مجھے یہ چیزیں خرید کے دیں، اور آپ کی گنجائش ہے تو آپ ان کو سب کچھ لے کے دے رہے ہیں، مجھے کچھ نہیں لے کے دے رہے، اور میرے ساتھ یہ لوگ اس طرح زیادتیاں کر رہی ہیں، تو ابھی میں آپ کے گھر نہیں آؤں گی، مجھے اس گھر کی دیواریں نہیں دیکھنی، بچے بے شک اپنے خود سنبھال لو، اب مجھے بچوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب بچے آپ کے سامنے تڑپیں گے نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو میرے ہسبینڈ کو ایک دم سے نا فکر ہونے لگی، ٹینشن میں آ گئے، تو کہتے ہیں کہ نہیں تم ایک بار واپس آؤ تو چیزیں ہم خرید لیں گے، میں نے کہا نہیں میں واپس نہیں آنے والی، چیزیں آئیں گی تو میں واپس آؤں گی، آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہے، مجھے جو سامان چاہیے وہ آپ لے کے آئیں گے۔ آپ کے ساتھ اتنی باتیں شیئر کرنے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج کل کی بچیاں صبر نہیں کرتی، اپنے گھر بہت جلدی توڑ دیتی ہیں، اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ بھی ان کا جس رشتہ جہاں ہوتا ہے نا وہ بھی مرد آگے سے پہلے یا تو شادی شدہ ہوتا ہے یا اس کی بیوی فوت ہو گئی ہوتی ہے یا اس کے پہلے سے بچے موجود ہوتے ہیں، اور اس زندگی سے وہ
مایوس ہو کر جب نئی زندگی شروع کرنے کا ارادہ کرتی ہے نا کہ شاید ہم نئی جگہ جائیں گے تو ہمیں بہت اچھی ملے گی، اور اس چکر میں وہ اپنی پہلے والی اچھی کو بھی کھو دیتی ہیں۔ اس لیے میرا اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے یہی مشورہ ہے کہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے ہر فیصلے پر شاکر رہیں، اس کا شکر ادا کریں، ہر حال میں شکر ادا کریں۔ ہر چیز کا ایک وقت منحصر ہے اور اس وقت پہ آپ کو مل جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے کیا ہوا وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس کے بعد میرے شوہر نے پھر میری امی سے بات کی کال پہ، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ ایک بار اس کو گھر بھیج دیں، بچوں کے ساتھ اسے آپ گھر بھیجیں، اسے کہیں کہ میرا اس سے وعدہ ہے، میں اب اس کے بعد اس کو ساری چیزیں خرید کے دوں گا، اور آج شام کو ہی سارا کچھ آ جائے گا، یہ گھر واپس آئے شام کے وقت اس کے پاس فریج بھی ہوگی اور اس کے پاس الماری بھی ہوگی، میں جہاں سے بھی لوں جیسے بھی لوں اسے لا کے دوں گا۔ تو کیونکہ جب میرے ہسبینڈ گھر میں کمرے میں گھسے نا تو ان کے سارے کپڑے میرے ہسبینڈ کے، میرے بچوں کے، میں نے ایسے ہی بیڈ پہ رکھے ہوئے تھے، سارے بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے، ظاہر ہے میرے پاس کچھ تھا نہیں، میں کہاں پہ رکھتی انہیں، تو سارے کپڑے بیڈ پہ بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ تو جب میرے ہسبینڈ گھر آئے، آتے ہی پھر میں پیچھے سے، اپنی امی نے میری نے مجھے سمجھایا کہ تم جاؤ، اس نے آج کے دن کا بولا ہوا ہے، اگر نہ لے کے آیا تم واپس کل آ جانا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں جب گھر آئی ہوں تو آگے میرے ہسبینڈ گھر پر نہیں تھے، گھر آئے، کپڑے شپڑے چینج کیے، پیسے نکالے، دکان کی جو ان کے پاس ہوتے تھے نا اکٹھے موڑی کے پیسے ہوتے ہیں، دکان کی موڑی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے مال جانور جو خریدنے ہیں اس کے لیے اکٹھے رکھے ہوتے ہیں پیسے، تو وہ پیسے رکھے ہوئے تھے میرے ہسبینڈ نے اپنے، انہی پیسوں کو لے کے گئے ہیں، اور قسطوں پہ نا یہاں پہ بلکسر ہے، چکوال کے ایریے بلکسر، تو وہاں سے میرے ہسبینڈ فریج اور الماری دونوں چیزیں لے کے آئے۔ جیسے ہی لی انہوں نے شام کے وقت، جب بڑا گیٹ کھلا اور میرے ہسبینڈ صاحب کی اندر انٹری ہوئی تو تب میری تو جٹھانی کی اور میری ساس کی جو ہے نا ایک دم سے روکٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک سے سامان لے آیا۔ تو اندر جیسے ہی میرے بچے نا، میری بڑی بیٹیاں بھاگ کے گئیں، کہتی ہیں اتنی خوشی تھی اس دن میری بیٹیوں کے چہرے پر، یقین کرے اتنی خوش ہوئی میری بیٹیاں، جیسے ہی باہر بھاگ کے گئیں، امی ہمارے پاپا ہمارے لیے بھی چیزیں لائے ہیں، ہماری فریج آئی ہے، ہماری الماری آئی ہے۔ تو ایک دم سے پھر تبھی میں بھی خوش ہوئی۔ اس دن مجھے لگا کہ چلیں ابھی اس بندے میں تبدیلی آئی ہے تو شاید آہستہ آہستہ آتی رہے نا۔ تو جب اندر آئے رکھا نا سامان تو مجھے کہتے ہیں کہ اب چلو آؤ مل کے اس کو سیٹ کرتے ہیں، اب اس کے بعد تمہاری پریشانیاں ختم، اب میں تمہیں سب کچھ لے کے دوں گا۔ میں تو اس انتظار میں تھا، اس صبر میں تھا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں خود بخود انصاف کریں، خود انہیں سمجھ آ جائے میرے صبر کا، یہ لوگ جو ہے نا شاید انہیں میرے صبر کی سمجھ آ جائے کہ میں ان کی عزت احترام میں صبر کر رہا ہوں۔ لیکن جب نہیں آ رہا تو اب یہ تمہارا حق ہے تو میں تمہیں دوں گا، کیونکہ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ آپ نے مجھے میرا حق نہیں دیا اور میں اس کے لیے آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ تو پھر میرے شوہر نے کہا کہ ابھی ایسی بات نہیں کرنا کہ اب میں نے آپ کو حق نہیں دیا، میں آپ کو حق دوں گا، جو جو میری گنجائش ہے، جیسے جیسے مجھے بچت ہوگی تو میں آپ کو ویسے ویسے تھوڑی تھوڑی کر کے چیزیں لا کے دوں گا، لیکن تب تک آپ نے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو پھر اسی طرح اگلے مہینے جب میرے ہسبینڈ کی بچت ہوئی تو وہ اچانک سرپرائز میرے لیے ایل ای ڈی لے کے آئے، بڑی ایل ای ڈی لے کے آئے گھر میں، اور بچے گھر میں تھے، میں اپنی امی کے گھر میں گئی ہوئی تھی۔ تو جب مجھے وہاں پہ فون کر کے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد گھر آنا، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں بس وہ میرا کوئی دوست آئے ہوئے ہیں، میں کوئی کام کروا رہا ہوں ہال میں، بجلی کا کچھ جو ہے نا کام کروا رہا ہوں، تو آپ نے ابھی تک نہیں آنا۔ پھر میں جب گھر واپس آئی ہوں تھوڑی دیر تک نا تو اچانک سے میرے ہسبینڈ نے مجھے کمرے میں لا کے سرپرائز دیا، ایک دم سے کہتے ہیں کہ یہ لو تمہارے ٹی وی کا ادھار بھی میں نے اتار دیا، جو کہتی ہوں نا کہ میرا پہلا گفٹ اس نے لے لیا تو میں تمہارے لیے نیا ٹی وی لے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ بے شک ایک نہیں 10 ٹی وی لے کے آئیں، لیکن وہ میرا گفٹ تھا جو ابھی بھی اس نے سجایا ہوا ہے اپنے کمرے میں، یہ چیز تو میرے اندر رہے گی نا۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ چیز مت سوچا کرو، بس چھوڑ دو اللہ پہ، میں لے آیا ہوں اس سے زیادہ اچھا لے آیا ہوں، اس سے زیادہ اچھی چیزیں اور بھی لا کے دوں گا۔ اسی طرح پھر مجھے واشنگ مشین لا کے دی، پھر گھر کی چرپائیاں خریدی بڑی والی ہم نے، پھر ساتھ میں مجھے اوون لا کے دیا۔ پھر میرے ہسبینڈ جیسے جیسے جو کچھ بھی لاتے تھے نا تو میری ساس کو بھی، اور میری ساس کو تو اتنا غصہ نہیں آتا، ظاہر ہے ماں ہے اسے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن جٹھانی صاحبہ کو ویسے ویسے نا غصہ آتا تھا کہ یہ نئی چیزیں بنا رہا ہے، خرید لے رہا ہے۔ تو میں یہی کہتی تھی کہ شکر اللہ پاک آپ نے مجھے ٹوٹا پھوٹا سامان نہیں دیا، دیر سے دیا لیکن نیا دیا، اور ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سارے گھر میں جو جو چیزیں انہوں نے مجھ سے چھینی ہے نا وہ ساری میرے پاس ڈبل ڈبل ہے۔ مجھ سے پریشر کوکر چھین کے لے کے گئی، میرے پاس ابھی 3 پریشر کوکر موجود ہیں، میرے پاس اوون موجود ہے، میرے پاس کوئی الیکٹرانک کا سامان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور اب الحمدللہ میرے پاس سارا الیکٹرانک کا سامان موجود ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ممکن اس لیے کہ میں نے صبر کیا، صبر کا دامن میری امی نے مجھے نہیں چھوڑنے دیا۔ میری امی نے کہا اگر میں اتنے ٹف وقت، اتنا مشکل وقت گزار کے آ سکتی ہوں اور اس کے بعد اگر مجھے خوشیاں اور مجھے اچھی زندگی مل سکتی ہے تو تمہیں بھی ملے گی۔ اور
زندگی میں مشکلیں کس کی زندگی بھی نہیں ہے. آج کل کون سا ایسا بندہ ہے جس کی زندگی میں مشکل نہیں ہے. ہر بندے پہ آزمائش آتی ہے، اور زیادہ آزمائش انہیں پہ آتی ہے جو ہے نا صبر کرنا جانتے ہیں، جو اللہ پاک کو پسند ہے. اور یہ جو انسانوں کے تنگ کیے ہوئے دکھ ہوتے ہیں نا، اس سے آج کل کی بچیاں جو ہے نا وہ اتنا زیادہ برداشت نہیں کرتی، بہت جلد گیو اپ کر جاتی ہیں، بہت جلدی. لڑکے ہیں ان کے پاس بھی آپشن موجود ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم نئی شادی کر لیں گے. لڑکیاں ہیں ان کے پاس بھی آپشن موجود ہے، ہم نئی جگہ چلی جائیں گی. تو جہاں پہ بھی آپ لوگ جائیں گی میری بہن، کچھ بھی پکا پکایا نہیں ملتا، حاصل کرنا پڑتا ہے. بس میں یہ کہتی ہوں کہ جب بھی شادیاں مائیں کریں نا بچوں کی، تو کم از کم ان کا پہلے گھر بنائیں. میرے 3 بھائی ہیں، میرے تینوں بھائیوں کی شادی ہوئی ہے، اور میری امی نے میرے تینوں بھائیوں کے الگ الگ گھر بنائے ہیں. اور تینوں بھائیوں کے 2 روم ہیں، ایک باتھ روم ہے، ایک کچن ہے، سیپریٹ ہے، ٹینکیاں الگ ہیں، پانی کی میٹر الگ ہیں. اور یہ سب کچھ میری ماں نے کیوں کروایا؟ میری مصیبتوں کو دیکھ کر، میری مشکلوں کو دیکھ کر میری امی نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی. میں آپ کے ساتھ اپنے میکے کے پورے گھر کی ویڈیو شیئر کروں گی. الحمدللہ میرے میکے والے بہت جو ہے نا کھاتے پیتے ہیں، امیر ہیں، ابھی ہوئے ہیں امیر. جب میری شادی ہوئی تھی تب بہت غریب تھے. میری شادی کے بعد نا میرے بھائی جب ساتھ میں پہنچے ہیں، میرے دونوں بھائی جب بیرون ملک، میرا بھائی تقریباً 18 سال کی عمر میں اس کا ID کارڈ بنا تھا، اور میرا چھوٹا سا بھائی دبئی چلا گیا تھا. اور تب اس نے کتنی مشکلیں فیس کی، کتنی مشکلوں سے اس نے اپنے باپ کو اس غربت میں سے نکالا اور گھر بنایا. یہ میں جانتی ہوں، یا پھر میرے والدین جانتے ہیں. اور کس طرح سے صبر کر کے میرے بھائی نے جو ہے نا آج اتنا اچھا مقام ایک بھائی نے بھی حاصل کیا، دوسرے نے بھی، اور تیسرے نے بھی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں بہت خوش ہوں کہ میرے میکے والے اب امیر ہیں، اور وہ مجھے سپورٹ بھی کافی کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں، اس موضوع پہ بھی میں آگے آپ کے ساتھ جو ہے نا آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گی، اور اپنا میکے کا پورا گھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ نے میرے وہ جو ہے نا فل ہوم ٹور کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلے میرے چھوٹے بھائی کے ابھی مکان بن رہے ہیں، اس کی شادی ہونی ہے ابھی دسمبر کے بعد، یا جنوری میں ہوگی یا دسمبر کے اینڈ میں ہوگی. تو وہ ابھی کوریا ہوتا ہے میرا چھوٹا بھائی نا، ابھی اتنی اس کی عمر نہیں ہے، 20-22 سال کا ہے. تو میرے ابو نے نا 18-19 سال کی عمر میں ہی میرے بھائیوں کو نا بیرون ملک کیسے بھیجا، ان کی کیا اسٹرگل تھی، کس طریقے سے وہ لوگ باہر گئے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی. اور کتنی ٹف ٹائم میرے بھائیوں نے گزارا ہے یا میں نے گزارا ہے. میں اپنے میکے میں اپنے ابو کو سموسے بنا کے دیا کرتی تھی، میرے ابو سموسے بھی بیچا کرتے تھے. تو اس طرح کا بھی وقت بھی میں نے گزارا ہے. تو انشاءاللہ ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی، اور آہستہ آہستہ شیئر ہوں گی. آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.